अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको सराय उर्दू अदबी फोरम के तहत होने वाली आज की ख़ुसूसी नशिस्त में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो नशिस्त है वो कंटेंट राइटिंग के हवाले से है। इस हवाले से आपको आगाह करता चलूँ कि सराय उर्दू अदबी फोरम के ज़ेर एहतमाम कंटेंट राइटिंग के हवाले से एक अहम पेशरफ्त की जा रही है, जिसमें हम मुख्तलिफ अदीबों से कंटेंट राइटिंग के हवाले से ना सिर्फ सवालात पूछ सकेंगे बल्कि उनसे उनके तजर्बात की रोशनी में ख़ुद को अदबी दुनिया में आगे बढ़ाने के हवाले से भी मशवरे हासिल कर सकेंगे। इस हवाले से हमारे दरमियान कई नामवर अदीब जो है वो आएंगे और अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। हम किसी भी किस्म का कोई भी सवाल उनसे पूछ सकेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। इनका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है। कई बरसों से आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ बतौर सहाफ़ी और मैगज़ीन एडिटर के तौर पे सर अंजाम दे रहे हैं। आप जनाब नासिर मुग़ल साहब एक मोतबर नाम है तहक़ीक़ी सहाफ़त के हवाले से भी। आप रोज़नामा असास के बाज़ीचा असाल के इंचार्ज भी हैं। बच्चों के अदब के ऊपर भी गहरी नज़र रखते हैं। मैं आपको आज की इस नशिस्त में खुशामदीद कहता हूँ। कंटेंट राइटिंग के ग्रुप में जहाँ हमने मुख्तलिफ कंटेंट राइटर्स को मदऊ किया था कि वो शामिल हों और सवालात वगैरह करें। उस ग्रुप में कई ऐसे सवालात पूछे गए जिनके जवाबात आज हम बराह रास्त नासिर मुग़ल साहब से सुनेंगे और उसकी रोशनी में कुछ समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम मज़ीद जो है सवालात पे उनसे पूछेंगे और अपनी इल्म में इजाफ़ा करने की कोशिश करेंगे। जनाब नासिर मुग़ल साहब को मैं आज की महफ़िल में खुशामदीद कहता हूँ और मैं वक्त की ज़िया किए बगैर इस नशिस्त को आगे बढ़ाता हूँ ताकि तमाम शुरा के जो सवालात हैं वो आज की इस नशिस्त में हम पेश कर सकें और उनके जो जवाबात हैं वो हम हासिल कर सकें। इस हवाले से जो पहला सवाल है मैं जनाब नासिर मुग़ल साहब के सामने रख रहा हूँ। इस हवाले से जो पहला सवाल हमारे सामने रखा गया था वो ये था कि बेहतरीन कालम नवीसी किस तरह से की जा सकती है। एक कलमकार को कोई कालम लिखते हुए किन अमूर का ख्याल रखना चाहिए? जी नासिर मुग़ल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सराय अदब ग्रुप के कंटेंट राइटिंग पर पहले लेक्चर में सब शुरका को खुश आमदीद कहता हूँ और बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार अली बुखारी साहब। सवाल अच्छा कॉलम लिखने के बारे में है। तो असल में कॉलम हो या कोई और सिंफ, बुनियादी चीज़ जो पॉइंट है वो अच्छा लिखना है। बुखारी साहब आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ हम सुन रहे हैं सर। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। ठीक है। अच्छा लिखना किसी भी सिंफ में वो एक बुनियादी चीज़ है और मुश्तरका है। ख़ास आपने कॉलम लिखना है, मज़मून लिखना है, अफ़साना, कहानी, ड्रामा, फिल्म, कोई भी चीज़। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है सूरह बकरा में, वक़ूलू लिन्नास हुस्ना। इसका लफ्ज़ी और लुग़वी मतलब तो ये है कि और लोगों से अच्छी बात कहो। उलमा ने बताया है इसकी वजाहत में तफसीर निगारों ने कि ये अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के बारे में है। लोगों को नेकी का हुक्म दो, उनको बुरी बातों से रोको। एक चीज़ और उलमा ने बताई है कि उनको इल्म सिखाओ, लोगों को इल्म सिखाओ। पहली वही में हमने देखा है कि अल्लाह ने फरमाया था कि अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम,
جس نے قلم سے، اللہ نے قلم سے لکھنا سکھایا. کلام کی بات جو پہلے جس سورہ بقرہ کی جس آیت کا حوالہ دیا ہے، وقولوا للناس حسنا اور قلم سے لکھنا، یہ دونوں چیزیں باہم تعلق رکھتی ہیں. وقولوا للناس حسنا کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ حسن کلام کے بارے میں ہے. کوئی بھی بات ہے آپ زبان سے کہتے ہیں یا لکھ کر. لکھنے کا حوالہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ پہلی وحی میں آ گیا تھا. یعنی اچھی چیز، اچھی بات خواہ وہ زبان سے کہی جائے یا قلم سے، اس میں حسن کلام ضروری ہے. لکھنے میں بھی حسن کلام ضروری ہے، کیونکہ آپ نے جیسا کہ کچھ علماء نے بتایا کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ لوگوں کو علم سکھانا. وقولوا للناس حسنا، ان کو ایجوکیٹ کرو. اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ اچھا لکھنا کیا ہے. صرف کوئی بھی ہو، اچھا لکھنے کے لیے ایک جو سب سے اہم چیز ہے، اس کا ایک ماہرین کی طرف سے ہمیں ایک اس کا معیار بتایا گیا ہے. اگر آپ نے ایک سطر لکھنی ہے تو اس کے لیے 10 سطروں کا مطالعہ ہونا چاہیے آپ کا. یہ معیار ہے. یعنی 10 سطریں جب آپ پڑھیں گے اور اس میں جتنا نالج، جو جتنی معلومات آپ کے پاس آئیں گی، ان کی بنیاد پر آپ ایک سطر لکھ سکتے ہیں. تو بنیادی چیز ہے نالج، معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے. اس میں ہر چیز آتی ہے. حسن کلام کا جو معاملہ، اس کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے. حسن کلام کو اگر ہم جدید اصطلاح کے ساتھ اس کو کنورٹ کر کے دیکھیں تو وہ ہوگا اسمارٹ رائٹنگ. کوالٹی رائٹنگ کہہ سکتے ہیں. کچھ بھی لکھنے کے لیے اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کوالٹی رائٹنگ ہو ہر لحاظ سے. یعنی آپ اس میں کوئی غلط لفظ نہ لکھیں. یعنی املا، کوئی غلط لفظ لکھنا جو ہے وہ آپ کی لکھنے والے کی اہلیت پر سوال اٹھا دے گا اور آپ کے پروفیشنلزم پر شکوک پیدا ہو جائیں گے. کوئی غلط انفارمیشن لکھنے میں نہ جائے. کوئی غلط محاورہ، کوئی غلط شعر استعمال نہ کریں آپ. اکثر لوگ کالم نگاری یا جو بھی اس میں کوئی چیز جب کوٹ کرتے ہیں، شعر کا مصرع غلط ہوتا ہے کوئی، یا کوئی مثال غلط دی ہوئی ہوتی ہے، کوئی محاورہ غلط لکھا ہوا ہے، کوئی ضرب المثل غلط لکھی. یہ چیزیں کوالٹی رائٹنگ میں شمار نہیں ہوتی. کسی بھی قسم کی غلطی ہے، کوئی فیکٹ اینڈ فگر آپ نے غلط لکھ دیا تو اس کا اثر آپ کے امپیکٹ پر پڑے گا اور تاثر یہ جائے گا کہ لکھنے والا یا تو کامل میں اس کی تعلیم نہیں ہے زیادہ، اس کی معلومات ناقص ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو یعنی سب سے پہلے مطالعہ آپ کا ہونا چاہیے. کسی بھی موضوع پر آپ نے لکھنا ہے تو اس کی پہلے آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے جس کا سکیل آپ کو بتا دیا گیا ہے. ایک سطر لکھنے کے لیے 10 سطروں کے برابر مطالعہ. یعنی اتنا علم ہوگا، اس کے بعد آپ لکھنے کے پوزیشن میں آئیں گے. آپ لکھ سکتے ہیں کسی چیز پر، ہاں وہ کالم ہو، مضمون ہو، کوئی بھی چیز ہو.
کریٹو رائٹنگ میں آ جائیں آپ. گروپ میں ایک سوال آیا تھا ڈرامہ نگاری پر، اس پر بھی ہم بات کریں گے. یعنی کریٹو رائٹنگ میں بھی جتنی چیزیں آتی ہیں، ناول آپ نے لکھنا ہے، افسانہ لکھنا ہے، اس میں کہیں آپ نے کوئی تاریخی پس منظر بتانا ہے، تو وہ بالکل صحیح بات ہونی چاہیے. کسی قسم کی جب آپ کوئی غلط انفارمیشن دیں گے، کوئی تاریخی واقعہ آپ غلط کوٹ کر دیتے ہیں، کوئی شعر غلط کوٹ کر دیتے ہیں، یا کوئی بھی اقتباس جو ہے، قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، کسی کا قول ہے، کسی کی تقریر سے اقتباس ہے، کوئی مثال ہے، مثال غلط دینا بھی جو ہے وہ کوالٹی رائٹنگ کے اصولوں کے خلاف ہے. یاد رہے کہ یہ کوالٹی رائٹنگ ہم حسن کلام کے متبادل کے طور پر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، جس کو قرآن میں حکم دیا گیا ہے فقولوا للناس حسنا، اور قلم سے لکھنا سکھایا. پہلی وحی میں یہ بات سمجھ گئی. تو لکھنے کا بھی آپ سمجھ لیں کہ قرآن نے اصول طے کر دیے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی لکھنا ہے اس کو بالکل صحیح ہونا چاہیے. تحریر کو ہر لحاظ سے بہت اچھا ہونا چاہیے. اس میں اس کی زبان بالکل ٹھیک ہو، قواعد کا خیال رکھا جائے، گرامر اس کو کہتے ہیں، جملے بالکل ٹھیک ہوں. یہ بنیادی دیکھیں، ہر چیز کا ایک بنیادی اکائی ہوتی ہے. فرد معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، تو اسی طرح تحریر میں بھی بنیادی اکائیاں ہیں. ویسے تو حرف کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی اکائی کا درجہ حاصل ہے، لیکن جب ہم لکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم لفظ کو لیں گے. لفظ بنیادی اکائی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ فلاں جو ادیب ہے اس کو اتنی قدرت حاصل ہے، اتنا قادر الکلام ہے، شاعر یا ادیب یا کوئی بھی لکھنے والا، کہ وہ لفظوں سے کھیلتا ہے. لفظوں سے کھیلنا ایک ایسی صلاحیت ہے اور ایسی قابلیت ہے جو اچھا لکھنے کے لیے درکار ہے. یہ اس کی بنیاد ہے، کلید. جسے لفظوں سے کھیلنا آ گیا وہ کامیاب رائٹر ہوگا، اچھا رائٹر ہوگا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مطالعہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ماہرین کے مطابق ایک سطر لکھنے کے لیے 10 سطروں کے برابر آپ کی اسٹڈی ہونی چاہیے. 10 سطریں پڑھیں گے تو ایک سطر لکھنے کے قابل ہوں. لکھنا ہمیشہ معلومات کی بنیاد پر ہوتا ہے، علم کی بنیاد پر، نالج. بغیر نالج کے آپ لکھ نہیں سکتے. جتنا زیادہ مطالعہ ہوگا اور جتنا اچھا مطالعہ ہوگا. مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ صرف آپ کو انفارمیشن یا معلومات یا علم نہیں دیتا، وہ آپ کو لکھنے کا جو ڈھنگ ہے، جو اسلوب ہے، وہ بھی آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے. کالم سے بات کا آغاز کیا تھا بخاری صاحب نے. تو کالمز کو جو دیکھنے کا مشاہدہ اور تجربہ رہا ہے بطور مدیر، اس میں نے دیکھا ہے کہ نئے لوگ بھی اور بہت سے جو آزمودہ کار لکھنے والے ہیں وہ بھی ان بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ اس کی فقدان نظر آتا ہے. بہت زیادہ فقدان ہے ان چیزوں کا جو بنیادی چیزیں ہیں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں بظاہر تو مطلب ایک چھوٹی غلطی شاید کوئی بڑی چیز نہ ہو، لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے.
جتنی چھوٹی غلطی ہوگی لکھنے والے کی قابلیت اور اہلیت پر اور اس کی صلاحیت اور اس کے علم پر اتنا بڑا سوال اٹھے گا. ذرا اس چیز کو تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں. تحریر ہر قسم کی غلطی سے پاک ہونی چاہیے، ہر قسم کی، ہمہ قسم اغلاط سے تحریر کو بالکل پاک ہونا چاہیے. ہمہ کی غلطی نہ ہو، املا کی غلطی نہ، تلفظ کی جو یعنی لکھنا املا اس کی غلطی نہ ہو. آپ مطلب اب تو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ پروف کی غلطی تھی، پروف کی غلطی ہے، کمپوزنگ کی غلطی ہے، لیکن وہ بھی اس کو بھی ٹھیک کرنا آپ ہی کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے لکھا ہے، کمپوز کیا ہے، تو پروف پڑھیں گے تو اس کے بعد بھیجیں گے. غلطی چلی گئی تو یہ آپ کا اس میں کوئی فرض نہیں کرے گا کہ یہ تو کمپوزنگ کی غلطی ہے، پروف کی غلطی ہے. پروف پڑھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. غلطی نہیں جانی چاہیے کسی بھی طرح کی. جتنی چھوٹی غلطی ہوگی، مثال دیتا ہوں، ایک لفظ ہے کہ کیا پر پڑی ہے اور دوسرا لفظ ہے کہ کیا پر ہے. بعض لوگ، بہت سے لوگ ان دونوں کو جو ہے وہ کر دیتے ہیں آپس میں، کہ کی جگہ کہ لکھا ہوتا ہے، کہ کی جگہ کہ لکھا ہوتا ہے. اب یہ چھوٹی سی غلطی ہے، بہت معمولی سی غلطی ہے، لیکن سوال یہ اٹھاتی ہے کہ یہ لکھنے والا کیسا ہے جس کو کہ اور کہ کا فرق نہیں پتا. جتنی چھوٹی غلطی ہوگی اتنا بڑا سوال اٹھے گا لکھنے والے کی اہلیت پر اور اس کے علم پر. بنیادی اکائی کی بات ابھی ہم نے کی. لکھنے کی کئی صورتیں ہیں. اس میں بنیادی اکائی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ مضمون نگاری ہے. مضمون نگاری سے لے کر فلم رائٹنگ تک یہ چیزیں، بنیادی چیز سب کی سب ایسی ہی رہتی ہیں. تحریر کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. چست اسمارٹ، حسن کلام کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو اسمارٹ رائٹنگ اور کوالٹی رائٹنگ کے طور پر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ نئی اصطلاحات میں جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں. چست رائٹنگ، اسمارٹ رائٹنگ، کوالٹی رائٹنگ، اس کا آغاز الفاظ سے ہوگا. ہر لفظ تحریر میں بالکل صحیح ہونا چاہیے ہر لحاظ سے. لفظوں سے مل کر جملے بنتے ہیں، جملے معیاری ہونے چاہیے، مضبوط اور چست. جملوں سے مل کر پیراگراف بنیں گے اور پیراگراف ایک تحریر کو تشکیل دیں گے جو مضمون ہو سکتا ہے یا کالم ہو سکتا ہے، افسانہ ہو سکتا ہے، ناول، ڈرامے کا اسکرپٹ، فلم کا اسکرپٹ. ان کے آگے جو ہے وہ پیٹرن تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں، سب کے اپنے اپنے، لیکن بنیادی چیزیں یہی رہیں گی، خواہ وہ کالم ہے یا فلم کی کہانی ہے. ابھی ایک ہمارے پاس ایک آرٹیکل ہے، ایک گروپ ممبر نے بھیجا ہے، اس کو ہم ذرا ماڈل رائٹ اپ کے طور پر دیکھتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ پرانا ادب جہاں تک میں نے پڑھا اس میں عشق، پیار، محبت کے موضوعات ہیں، پھر بعد ازاں کی شادی ہو جاتی ہے. اب اس میں غور کریں، پھر اور بعد ازاں ایک ہی لفظ ہے، دونوں میں سے ایک چیز آئے گی. یہ میں آپ کو کوالٹی رائٹنگ یا اسمارٹ رائٹنگ کی مثال دے رہا ہوں. پھر بعد ازاں کی شادی ہو جاتی ہے، پھر شبن کی شادی ہو جاتی ہے، یا بعد ازاں کی شادی، دونوں میں سے ایک چیز آئے گی. دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں.
آگے ایک جگہ لکھا ہے، میں ایک بار ریسرچ کر رہا تھا کہ مغرب میں بچوں کے عدم میں یہ سب کیوں ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ چاہتے ہیں جن چیزوں کا سامنا بچے کو مستقبل میں ہونا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بچے اس کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیں تاکہ پھر کوئی مشکل نہ ہو۔ واحد متکلم سے بہت زیادہ حد الوسع کوشش کریں کہ تحریر میں گریز کریں، یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں یہ کر رہا ہوں، دیکھیں پورا جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں یہ سارا آپ کا ہی ہے نا، پتہ ہے لکھنے پڑھنے والے کو آپ کا ہی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں، بھائی پوری تحریر آپ ہی کی سمجھ کے اوپر آئی ہے، تو یہ الگ سے یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں سمجھتا ہوں؟ میری رائے میں آپ ہی کی رائے ہے پورا آرٹیکل، اگر کسی اور کی رائے ہوگی تو آپ اس کا الگ سے حوالہ دیں گے، اقتباس دیں گے کہ فلاں نے یہ کہا تھا، باقی سب کچھ تو آپ کا ہی ہے۔ تو اضافی طور پر یہ کہنا، واحد متکلم اس کو قواعد کی اصطلاح گرامر میں کہتے ہیں، میں اور میرا اور میری، ان چیزوں سے حد الوسع گریز کریں زیادہ سے زیادہ۔ کبھی آپ سوانح اپنی لکھ رہے ہیں، اپنی بایوگرافی لکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ ظاہر ہے کہ یہ باتیں یہ الفاظ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، لیکن آرٹیکلز لکھتے ہوئے اب یہ جو جملہ جس کی میں نے مثال دی ہے، یہ میں ایک بار ریسرچ کر رہا تھا کہ مغرب میں بچوں کے اندر ضبط کیوں ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کو یوں ہونا چاہیے، مغرب میں بچوں کے ادب میں یہ سب کیوں ہوتا ہے، اس پر تحقیق سے معلوم ہوا۔ یہ ہے کوالٹی رائٹنگ۔ جملہ ہے، میں ایک بار ریسرچ کر رہا تھا کہ مغرب میں بچوں کے ادب میں یہ سب کیوں ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ، اس کو ہم لکھیں گے مغرب میں بچوں کے ادب میں یہ سب کیوں ہوتا ہے، اس پر تحقیق سے معلوم ہوا۔ اب یہ جملہ ایک چست اور سمارٹ اور مضبوط جملہ ہے۔ آگے لکھا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ چاہتے ہیں جن چیزوں کا سامنا بچے کو مستقبل میں ہونا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بچے اس کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیں۔ اب یہ غور کریں کہ شروع میں لکھا ہوا ہے وہ چاہتے ہیں جن چیزوں کا سامنا بچے کو مستقبل میں ہونا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بچے اس کے لیے ابھی سے تیار۔ تکرار آ گئی، ایک تکرار تحریر کا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے بات کی کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں ادیب ہے یا رائٹر ہے، اس کو لفظوں سے کھیلنا آتا ہے، تو لفظوں سے کھیلنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے اپنی تحریر میں۔ تکرار وغیرہ اور جو بھی اس طرح کی چیزیں، ابھی مزید آگے اس پر بات کریں گے۔ الفاظ کی تکرار سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں۔ آپ کا لکھا ہوا جو جملہ ہے وہ خود بخود ایک سمارٹ جملہ بن جائے گا، چست جملہ ہو جائے گا، کوالٹی رائٹنگ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اسی تحریر میں آگے ایک جگہ یہ بات بھی درست ہے کہ خواتین لکھاریوں کی رہنمائی روز اول سے کی جا رہی ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ کہیں تو میں نے دیکھا ہے، یہ واحد متکلم بار بار استعمال ہو رہا ہے اس چیز کو، یعنی آپ دیکھیں یہ جملہ ہے، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ بالکل اس کو صرف ایک لفظ اس میں سے ہٹا دیں، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، مجھے ہٹا دیں، بس جملہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ جو ایک عجیب سا تاثر آتا ہے کہ آپ اپنا ہی سب کچھ بتا رہے ہیں، تو پھر الگ سے اس میں سے آپ مجھے ہٹا دیں، ایک بات سمجھ نہیں آتی، جملہ مکمل ہے۔ آگے لکھا ہے کہ کہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ خواتین لکھاریوں کو زیادہ تذلیل کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسا لفظ کبھی استعمال نہ کریں تحریر میں جو براہ راست ایک گالی ہے۔ تذلیل کی حد تک تو چلیں ہو سکتا ہے، لیکن یعنی ایک ایسا لفظ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے
آگے ایک جگہ لکھا ہے کہ لیکن مجھے اعتراض ہے تو فقط اس بات پر کہ کہیں خواتین کو بالکل ذلیل کر کے رکھ دی ہے، یہ گالی ہے، ایسا لفظ کبھی استعمال نہ کریں۔ یہ عام ہو گیا ہے، بہت کالمز میں بھی لکھا جاتا ہے کہ عوام ذلیل و خوار ہو گئے۔ صرف خوار کا لفظ استعمال کریں، ذلیل ایک بالکل صاف گالی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ مطلب گالی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ ان کو لکھ سکتے ہیں کچھ، لیکن بالکل ایک برہنہ قسم کی جو گالی ہے، ایسا لفظ بالکل کبھی استعمال نہ کریں، ذلیل کا لفظ۔ تذلیل کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے لکھا ہوا ہے کہ خواتین لکھاریوں کو زیادہ تذلیل کا، میں نے دیکھا ہے کہ خواتین لکھاریوں کو زیادہ تذلیل، اول تو یہاں بھی تحقیر یا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال ہونا چاہیے، لیکن یہ ذلیل کا لفظ بالکل کسی لحاظ سے بھی، کسی بھی طرح کہیں بھی، یہ لفظ اس طرح کا لفظ جو بالکل صریحاً گالی ہے، پتہ ہے سب کو کہ بالکل گالی ہے، یہ آپ نہیں لکھ سکتے۔ اس طرح کی چیزیں کوالٹی رائٹنگ کے خلاف ہوتی ہیں۔ لفظوں کا اب بات دوبارہ میں لنک کرتا ہوں اس جگہ پر کہ اچھا لکھنے کے لیے لفظوں سے کھیلنے کی صلاحیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو لفظوں سے کھیلنے کی صلاحیت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ الفاظ کو پہچانیں، الفاظ کو پہچانیں کہ کون سا لفظ کس جگہ پر درست مفہوم دے گا، کون سا لفظ کس جگہ پر استعمال کیا جائے تو وہ مناسب ہے، کون سا نامناسب ہے۔ ایسے الفاظ جو بالکل ایک ناشائستہ، اس میں اخلاقی طور پر ناشائستہ ہیں، اور کبھی استعمال نہ کریں۔ دیگر طریقے ہوتے ہیں کسی بھی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے، بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک مثال میں نے دی کہ آپ تذلیل کا لفظ بھی کسی حد تک آپ اگر استعمال کریں تو وہ ایک اشارہ دے رہا ہے کہ کیا ہوا ہے، یہ تحقیر کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اور بہت سے ایسے۔ یہ چیزیں جتنی کسی کے اندر پیدا ہو جائے گی تو وہ اسی صف میں آ جائے گا کہ وہ لفظوں سے کھیلنا، اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے۔ یعنی انفارمیشن اور علم، نالج، جتنا کسی کا نالج زیادہ ہوگا اتنا اس کو اچھا لکھنا آئے گا۔ گروپ میں ایک آیا تھا سوال جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، ڈرامہ لکھنے کا۔ ڈرامہ لکھنے کے لیے اگر ہم اسی چیز کو آگے لے کر چلیں، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اچھا لکھنے کے لیے مطالعہ ضروری ہے، تو جو ڈرامہ لکھنے کے خواہش مند لوگ ہیں اس پر ابھی الگ سے تھوڑا بات کریں گے، اور بعد میں آنے والے دنوں میں ہم اس کے اوپر اسپیشلائزڈ جو لیکچرز ہیں اور ماہرین کو ہم اس میں لائیں گے تاکہ ڈرامہ نگاری پر بھی زیادہ واضح بات ہو سکے۔ لیکن اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں ہم آپ جو ڈرامہ لکھنے کے شوقین ہیں یا خواہش مند ہیں ان کو چاہیے کہ اگر وہ ڈرامہ لکھنا چاہتے ہیں تو ڈرامہ دیکھیں بھی اور ڈرامہ پڑھیں بھی، انہیں ڈرامہ لکھنا آ جائے گا۔ کالم سے لے کر، میں نے شروع میں کہا کہ کالم ہو یا ڈرامہ ہو یا فلم، کوئی بھی چیز ہے اس میں بہت سی بنیادی چیزیں جو ہیں، بنیادی اصول وہی رہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ڈرامہ لکھنا ہے تو آپ ڈرامہ پڑھیں، پرانے ڈرامے پڑھیں، ڈرامے دیکھیں، تو آپ کو ڈرامہ لکھنے کی جو ضروریات ہیں ان کا پتہ چل جائے گا۔ کالم سے بات شروع ہوئی تھی، تو کالم ہو یا مضمون یا کوئی بھی چیز ہو،
اس کی متعلقہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل دیکھیں کانٹینٹ رائٹنگ کا دور ہے، کریٹیو رائٹنگ کا دور ہے، آن لائن فری لانسنگ کے وہ رجحانات ہیں، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. پھر جتنا جس بھی موضوع، جس بھی فیلڈ کا رائٹ اپ ہو، مثلا آپ نے کوئی ٹیکنیکل رپورٹ لکھنی ہے کسی شعبے کی، تو اس شعبے کا علم ہوگا تو آپ وہ ٹیکنیکل رپورٹ لکھ سکیں گے. جو بھی متعلقہ شعبہ ہے، ہر شعبے کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے، اس کی ٹرمنالوجی ہوتی ہے اپنی. میڈیکل رپورٹ کو دیکھ لیں کبھی پڑھ کر، ایف آئی آر دیکھ لیں، لیگل لینگویج وہ اپنا ایک اس کا طریقہ ہوتا ہے. کوئی ججمنٹ پڑھ لیں، اپنی اس کی زبان ہوگی، اپنی اس کی اصطلاحات ہوتی ہیں. وکیلوں کا لکھا ہوا کوئی مسودہ، کوئی اسٹیمپ پیپر، آپ بیان حلفی کبھی پڑھ لیں، ایک خاص زبان ہوتی ہے. ہر شعبے کی ایک خاص زبان ہوتی ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو جس بھی چیز پر لکھنا ہو، اس کی انفارمیشن، اس کا نالج آپ کے پاس ہوگا تو آپ اس کی زبان لکھ. یہی بات ڈرامہ کے لیے بھی ہے. ایک سوال اس طرح آیا تھا، بلکہ 2 لوگوں نے پوچھا تھا کہ عوامل کیا ہیں ڈرامہ لکھنے کے کون سے عوامل میں. دیکھیں، ڈرامہ جب آپ لکھیں گے تو اس میں آپ جو بھی ماحول دکھانا ہے، اگر کوئی تاریخی موضوع ہے، پرانا ہے، تو اس دور کی زبان آپ اور اس کا ماحول دکھائیں گے. اور وہی لکھنؤ کا ہے تو آپ لکھنؤ کی زبان استعمال کریں گے نا. سلام ڈاگ ملینئر آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی، آسکر ایوارڈ ونر. وہ یہ جو جھگیاں ہوتی ہیں اس کے بیک ڈراپ میں بنی ہوئی فلم ہے. تو اس میں اس طرح کی ہے، انگلش میں، وہ فلم انگلش میں ہے، لوگوں نے دیکھی ہوگی یقیناً. لیکن وہ انگلش ایسی ہے کہ مطلب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک کسی نچلے طبقے کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے. وہ ایک مجبوری تھی اس کو انگلش میں دینا. تو جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، عوامل میں یہ اس بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اس ماحول کا کوئی تاریخ کا کوئی خاص دور ہے، یا کوئی خاص مقام ہے، یا کسی خاص واقعہ سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے. تو وہ جو اس کے گرد و پیش کا جو معاملہ ہے، وہ سارا اس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی، اس طرح کی آپ استعمال کریں گے. لکھنے کے لیے آپ اپنے موضوع کے حساب سے جو معلومات ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گی، تو پھر آپ اچھا اسکرپٹ لکھ سکیں گے، خواہ ڈرامہ ہے، کالم ہے، کوئی بھی چیز ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی صنف میں لکھنے کے لیے درکار ہوتی ہیں. ڈرامہ نگاری پر بات ہو رہی تھی، اس کے لیے ہم الگ باقاعدہ نشستیں بھی کریں گے اور ماہرین کو بلا کر دیں گے اس پر. لیکن چونکہ سوال تو ہوتے ہیں، 2 سے 3 لوگوں نے پوچھے تھے، تو اچھی بات ہے. اگر آپ لوگ ڈرامہ لکھنا چاہتے ہیں، اول تو آپ کو جب آپ پاپولر اس میں جانا چاہتے ہیں رائٹنگ میں، آپ کو فلم لکھنے کا بھی سوچنا چاہیے. عوامل میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اگر ہم آن دا اسکیل آف 10 ڈرامہ پر جن لوگوں نے سوال پوچھا تھا، وہ یقیناً یہاں میرا خیال ہے موجود ہوں گے، تو ان کی توجہ کے لیے آن دا اسکیل آف 10 یہ پوچھنا کہ عوامل، وہ میرا خیال ہے کہ وہ 8ویں یا 9ویں نمبر کی بات ہے جو آپ لوگوں نے پہلے پوچھ لی. ڈرامہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس ایک بڑا
بہت ہی اچھوتا اور بہت ہی منفرد اور بہت ہٹ کر ایک موضوع ہونا چاہیے. آپ کے پاس آئیڈیا بہت اچھا ہونا چاہیے. باقی چیزیں لکھنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتی. جو بھی تکنیکی امور ہیں اس کے وہ بھی آپ تک پہنچ ہی جائیں گے. ہم بھی اس پر بات کریں گے اور آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. ناصر صاحب ایک سوال آیا لے ہے کر آئیں پہلے کہ چھوٹا آئیڈیا لے جی کر سر، آئیں اپنا آئیڈیا سر ایک جو سوال آیا ہے کہ کالم اور مضمون دیکھیے گنجائش نگاری میں ہمیشہ فرق کیا ہے سر؟ اس کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ آج کل دستیاب ہے. یہ جو ریلز ہوتی ہیں ٹک ٹاک پر یا اس طرح کی چیزیں جو بنی ہوئی ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں ان میں جو کہ بیک گراؤنڈ میوزک بھی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، تو بعض ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں کہ روزمرہ واقعات پر بنی ہوئی، ان میں سے بہت آئیڈیاز نکلتے ہیں. آپ کے پاس جو رائٹر کا جو دماغ ہوتا ہے اس نے تو فوراً کلک کر لینا ہے اس کو. اچھا آئیڈیا ڈھونڈیں. آئیڈیا اصل چیز آئیڈیا ہوتی ہے. جتنا پاورفل آئیڈیا ہوگا اتنا اچھا آپ ڈرامہ لکھ سکتے ہیں. ڈرامہ لکھنا کوئی اس کے بعد اتنا مشکل نہیں رہتا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت اچھوتا آئیڈیا ہونا چاہیے. اصل طاقت جو ہے وہ آئیڈیا میں ہوتی ہے. جتنا اچھا آئیڈیا ہوگا اتنا اچھا آپ اس کا اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں. باقی دیکھیں ڈرامہ اصل میں ہے تو کہانی. لکھنی تو آپ نے کہانی ہے نا. فلم جو ہے وہ بھی کہانی ہوتی ہے. یہ بیسیکلی تو یہ افسانہ، ناول، یہ سب کہانی ہیں. اب رضیہ بٹ کے ناولوں پر جو ڈرامے بنے ہیں تو رضیہ بٹ نے تو ناول نہیں لکھے تھے. نسیم حجازی صاحب کے تاریخی ناولوں پر ڈرامے بنے اور پھر کوئی ایک فلم بھی شاید بنی. تو انہوں نے تو کوئی اسکرپٹ فلم کے لیے تو نہیں لکھا تھا، ان تو ڈرامہ لکھا تھا، ناول لکھا تھا. اسے پھر بعد میں ڈراماٹائز کیا گیا یا فلمائز کیا گیا. تو وہ چیزیں بیسیکلی تو دیکھیں کہانی ہے. ڈرامہ لکھنا ہے آپ نے یا فلم لکھنی ہے وہ تو ہے، وہ بھی کہانی ہے. جیسے ناول ہے یا کوئی اور کہانی ہے. بے شمار ناولوں پر ہالی ووڈ میں بھی فلمیں بنی ہیں، لیکن ان کو ناول کے طور پر ہی لکھا گیا تھا، پھر ان کو فلمایا گیا. تو اچھا یہ بخاری صاحب نے بخاری صاحب آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ سر ایک اس محفل میں موجود ہماری شریک ہلو قلم کار نے عرض کیا ہے کہ کالم نویسی اور مضمون نگاری میں فرق کیا ہے. اس فرق کے حوالے سے وہ جاننا چاہ رہی ہیں. بخاری صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے سر. آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ سر کالم نویسی اور مضمون نگاری میں فرق کیا ہے، اس حوالے سے ہماری ایک قلم کارہ جاننا چاہ رہی ہیں. اچھا، کالم اور مضمون نگاری جو ہے وہ ملتی جلتی چیزیں ہیں. کالم کا یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر ان کا جو کینوس ہے وہ تھوڑا سا مضمون نگاری سے تھوڑا اس لیے مختلف ہوتا ہے کہ زیادہ تر اس میں حالات حاضرہ پر آپ ڈسکس کرتے ہیں. کوئی واقعہ یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ نے کہانی کے انداز میں بیان کرنا ہے، جو کرنٹ افیئرس کے حوالے سے ہلکے پھلکے انداز میں. اس میں اتنا جو ہے وہ کبھی ضرورت نہیں پڑتی بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی. بنیادی اصول تو وہی رہتے ہیں، کوئی کسی کی آپ نے خلاف ورزی نہیں کرنی. اور آرٹ جو مضمون ہے یہ ایسی چیز ہے کہ
اس میں آپ ہر چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کا ایک خاص پیٹرن ہے جس کو ضروری نہیں کہ کالم کے اوپر بھی لاگو کیا جائے. کالم جو ہے وہ ایک چونکہ بیسیکلی تو صحافتی صنف ہے نا، اخبار کے لیے لکھا جاتا ہے یا آپ کی نیوز ویب سائٹس پر بھی، اس میں جرنلسٹک اپروچ زیادہ ہوتی ہے. کالم جو مضمون جو ہے اس کے اندر تھوڑی ایک تو گہرائی ہونی چاہیے، اور اس کا ایک خاص پیٹرن ہے. اس کے جو اجزاء ہیں 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں. اس کا ابتدائی حصہ، افتتاحیہ اس کو کہہ لیں یا ابتدائیہ کہہ لیں. اصل جو نفس مضمون ہے جس میں آپ اپنے موضوع پر بحث کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو ٹھوس انفارمیشن ہے وہ دیتے ہیں، اور اختتامیہ جس میں آپ اپنی بحث کو سمیٹتے ہیں. کالم اس طرح جو ہے وہ ان چیزوں کا پابند ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن کالمز جو ہیں وہ آج کل تو مضمون اور کالم کے درمیان کچھ زیادہ فرق نہیں رہ گیا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں اخبار کوئی کسی اچھے اس پہ نہیں چھاپ سکتا، اسپیشل مثلا جو کلر ایڈیشنز ہیں یا میگزین ہے، تو وہ پھر وہ آرٹیکل بھی ادارتی صفحے پر چھپ جاتے ہیں جہاں پر کالم چھپتے ہیں. تو کالمز جو ہیں وہ زیادہ تر حالات حاضرہ پر لکھے جاتے ہیں، جن میں آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس پر آپ نے اس کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے. ایک تجزیاتی نوعیت کی وہ ہوتی ہے. اور مضمون لکھنے کے لیے اس کے تھوڑا زیادہ کیونکہ اخباری جو صنف ہے وہ تو جلدی میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے زیادہ وقت بھی آپ نہیں لے سکتے. لیکن مضمون لکھنے کے لیے تو آپ کو پابندی کرنی ہے ہر چیز کی، اس میں بالکل صحیح ہو انفارمیشن. یہ بنیادی چیزیں تو ہر جگہ میں نے پہلے کہا کہ وہ ہر جگہ ان کا خیال رکھا جائے گا، کیونکہ کالم بھی اگر آپ لکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسی ناقص چیزیں آپ دے دیتے ہیں، کوئی غلط مصرع آپ کوٹ کر دیتے ہیں، کوئی غلط انفارمیشن آپ دے دیتے ہیں، تو آپ کی اہلیت پر سوال اٹھ جائے گا. آپ کا پروفیشنلزم جو ہے، پیشہ ورانہ جو آپ کی ساکھ ہے وہ متاثر ہوگی. جن چیزوں کو بہت زیادہ فالو کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہیں. وہ چیزیں یہ ہیں کہ کچھ بھی لکھیں آپ آج کل یہی سمجھ لیں کہ کالم اور مضمون ایک ہی چیز ہے. جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کوالٹی رائٹنگ. الفاظ لفظوں سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، لفظوں کا استعمال بہت اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ لفظ ہی جملے بنائیں گے، اور جملوں سے آگے پیراگراف بنیں گے، اور پیراگراف کے اوپر 5-6 پیراگراف کا ایک آرٹیکل ہے یا کالم ہے. تو وہ اس چیز پر میں نے کچھ مثالیں دی ہیں ابھی ایک تحریر میں سے، تاکہ جو عملی جو اس کا وہ ہوتا ہے وہ پہلو بھی اس میں شامل ہو جائے کہ اصل میں اچھے لفظوں کا استعمال ہوتا کیا ہے. اور اس چیز کا جو سب سے بڑا ماخذ ہے وہ میں نے شروع میں بتا دیا، مطالعہ کریں. جو بھی صنف آپ نے لکھنی ہے، ڈرامہ لکھنا ہے تو ڈرامہ پڑھیں. ڈرامے پرنٹڈ موجود ہیں کتابوں کی صورت میں، زیادہ تر تو ناولز ہی ہیں اور ان کو بعد میں ڈرامہ بنایا گیا، لیکن پرانے ڈرامے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آغا اشر کے ڈرامے، آغا ناصر کے ڈرامے کتابوں میں موجود ہیں، آن لائن بھی مل جاتے ہیں. جس نے کالم پڑھنا ہے، لکھنا ہے، وہ کالمز پڑھا کرے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے.
نظم کا کیا، نظم کا بخاری صاحب نظم کا کیا کرنا ہے؟ سر چند لمحے ہم چاہ رہے ہیں کہ شرکا کو تھوڑا سا تفریح دے سکیں، تو اس حوالے سے ہمارے درمیان ایک نوجوان شاعرہ بھارت سے موجود ہے، وہ اپنی نظم سنانا چاہ رہی ہیں شرکا کے سامنے سے۔ میں رقیہ مظفر پوری صاحبہ سے ایک گزارش منٹ، کروں گا اچھا کہ ایک منٹ، اپنی جو نظم ہے وہ پیش کریں۔ جی بخاری سر۔ ایک منٹ، اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ جی سر، کر لیجیے سر۔ ڈرامہ نگاری پر جو جن لوگوں نے سوال پوچھا تھا ان کے لیے وہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن بیسیکلی جو بات ان کو سمجھانے کی ہے، لکھنی تو آپ نے کہانی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی اچھا آئیڈیا آپ کے پاس ہونا چاہیے، اچھا آئیڈیا، اچھوتا آئیڈیا، اور یہ آپ کو ویڈیوز میں مل جائے گا۔ آپ ویڈیوز کو ٹک ٹاک اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس اینگل سے دیکھیں، کیونکہ جو ویڈیوز کے پس منظر میں جو موسیقی استعمال ہوتی ہے بعض اوقات وہ آپ کو آئیڈیا دے دیتی ہے۔ آپ میں آئیڈیا کنسیو کرنے کی صلاحیت ہونا بہت ضروری ہے، کلک کر جائے آپ کو کہ یہ آئیڈیا ہے۔ آئیڈیا کو پہچاننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ جس دن آپ کے پاس ایک کہنا چاہیے نا دھانسو آئیڈیا آ گیا، تو ڈرامہ لکھنا یا فلم لکھنا پھر اس کے لیے اس بات مشکل نہیں رہتا۔ جہاں تک اس کی عملی تربیت کا تعلق ہے تو وہ ہم آنے والے دنوں میں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک نشست کا کام تو نہیں ہے، بڑا اس میں لمبا۔ اب جیسے وہ سوال آیا ہے کہ کالم اور مضمون میں تک کیا تعلق ہے، تو ویسے تو بنیادی طور پر ساری چیزیں، اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈرامہ بھی تو فلم ہی کہانی ہوتی ہے نا، فلم اور ڈرامہ اور ناول، لیکن ڈرامے کے بہرحال اپنے کچھ چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، اس کے کچھ اجزاء ہیں، کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، جن مکالمے ہیں مثال کے طور پر مکالموں کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور کہانی کو کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے وہ چیزیں آپ کو ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ لیکن اس کی ابتدا جو ہے وہ ایک اچھے آئیڈیا سے ہوگی۔ جو بھی ڈرامہ لکھنا چاہتا ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ڈرامہ کی طرف، آپ کو تو فلم کی طرف بھی جانا چاہیے، بڑا میڈیم ہے۔ تو ایک اچھا آئیڈیا، رکھتا ہوا آئیڈیا آپ کے پاس ہوگا تو آپ مارکیٹ دیکھ لیں اس وقت جو چل رہی ہے، مسابقت ہے نا، بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، اور جب ایک اچھا آئیڈیا آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر اس کے اوپر ڈرامے کی کہانی کو بنانا مشکل نہیں رہے گا۔ ابھی کسی نے سوال کیا ہے کہ تمام اصناف میں مکمل سیکھ ملے گی۔ میں نے یہ جس نے بھی سوال کیا ہے، دیکھیں میں نے ایک بنیادی بات آپ کو بتائی ہے کہ لکھنے کے جو بنیادی اصول ہیں وہ ہر جگہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ میں دہرا دیتا ہوں، جو بھی لکھا جائے گا اس میں الفاظ ہی استعمال ہوں گے نا۔ لفظوں سے کھیلنا جس کو آ گیا، صرف کوئی اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہوتی۔ اصل چیز ہے لفظوں سے کھیلنے کا ہنر۔ اصناف صنف کوئی بھی ہو، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ لکھنے والا جو کچھ بھی لکھتا ہے اس کی صنف کو نہیں دیکھا جاتا۔ ٹھیک ہے، ابتدائی طور پر تو ظاہر ہے کہ ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ نئے لوگوں کو سکھایا جائے، تو ان کو ظاہر ہے کہ ابتدا سے ہی سب کچھ بتایا جائے گا کہ مضمون کیا ہے اور کہانی کیا ہے، اور لیکن ایک جگہ آتی ہے کہ صنف نکل جاتی ہے درمیان سے۔ تو رائٹ اپ جو ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی صنف کون سی ہے۔ شاعری کی بات الگ ہے،
نثر کی بات کر رہا ہوں. لکھنے کے لیے جو بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں کوالٹی رائٹنگ کا تصور ایک دیا ہے. اسمارٹ رائٹنگ بالکل صحیح ہونی چاہیے. آپ کالم لکھیں یا مضمون, جو کچھ آپ دے رہے ہیں, یہ میں اس چیز پر زور سے دے رہا ہوں کہ یہ اساس ہے, کلید ہے. جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے, انفارمیشن کے اعتبار سے بھی, اعداد و شمار کے اعتبار سے بھی. حقائق کوئی فیکٹ غلط نہ ہو, کوئی غلط چیز آپ کوٹ نہ کریں, غلط شعر نہ دیں, غلط مصرع نہ دیں, کوئی غلط اقتباس نہ دیں, کوئی غلط ڈیٹ آپ اس میں نہ دیں. آپ کی قابلیت پر سوال اٹھے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صنف کون سی ہے, آپ کی اہلیت پر سوال اٹھے گا. رائٹر کا جو ایک شناخت ہوتی ہے, اس کی ساکھ ہوتی ہے, وہ مشکوک ہو جائے گی, اور وہ پورا رائٹ اپ مشکوک ہو جائے گا. جو کچھ بھی آپ نے لکھا ہے, پتہ نظر اس کے کہ وہ صنف کیا ہے. تو غلطی سے, ہر قسم کی غلطی سے آپ نے وہ گریز کرنا ہے. آپ کچھ بھی لکھیں لیکن اس کو چھان پھٹک کر لکھیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ماہرین بتاتے ہیں کہ ایک جملہ لکھنے کے لیے 10 جملوں کے برابر آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے. یعنی اتنی انفارمیشن ہوگی تو ایک جملہ لکھیں گے آپ 10 جملوں کے برابر, 10 سطروں کے برابر. 10 سطریں پڑھیں گے تو ان کی بنیاد پر ان میں سے اتنا آپ کو ملے گا کہ آپ ایک سطر لکھ سکتے ہیں. انفارمیشن اکٹھی کریں پہلے, جو بھی آپ نے لکھنا ہے, مطلب آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ مطالعہ جتنا آپ کا زیادہ ہوگا تو آپ کے پاس ہر وقت انفارمیشن آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوگی. مطالعے کے بغیر آپ کچھ نہیں لکھ سکتے. کوئی بھی چیز, کوئی کسی کا گاڈ گفٹڈ ہے تو چلیں اللہ نے ودیت کیا ہوا ہے, وہ شاعری بڑی اچھی کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی محنت چاہیے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جس کو ودیت ہوا ہے یا گاڈ قدرتی شاعر ہے وہ کچھ سیکھے گا نہیں. سیکھنے کے بغیر آپ کچھ بھی جو ہے وہ نہیں, اس کو کسی چیز کو بہتر نہیں بنا سکتے, خواہ آپ قدرتی صلاحیت کے حامل ہوں. تو یہ بنیادی چیزیں, لکھا ہوا جو بھی لکھا ہوا ہے اس کو بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے. اس کی جملے صحیح ہونی چاہیے, الفاظ کا استعمال ٹھیک ہونا چاہیے. ہر چیز کا ایک معیار ہے. کسی چیز سے گرا ہوا جب اس معیار سے گر جائیں گے تو وہ تحریر کوئی اچھی تحریر نہیں کہلائے گی. کوالٹی رائٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھ لیں. اسمارٹ رائٹنگ تو آپ ایک اچھے لکھاری بن سکتے ہیں. صنف یا جس بھی صنف میں آپ نے لکھنا ہے, کیونکہ آپ کی اپنی پہچان تو اسی طریقے سے بنے گی نا. بنیادی چیزوں کے بعد ہم آگے چل کر پھر اس پر سب چیزوں کو دیکھیں گے. ڈرامہ نگاری پر بھی آئیں گے. ڈرامہ نگار جو بننا چاہتے ہیں ان کے لیے آج کی گفتگو کا یہی ہے کہ بہت اچھا آئیڈیا آپ کے پاس ہونا چاہیے. بہت اچھا آئیڈیا لائیں. آئیڈیا کے بغیر کچھ نہیں ہے. آئیڈیا ہوگا تو ڈرامہ آپ لکھ سکیں گے, یا اس کا کوئی جو اگلا مرحلہ ہے وہ کہیں جا سکتا ہے یا کہیں ڈسکس ہو سکتا ہے. جی بخاری صاحب, اوور ٹو یو. سر راول پنڈی سے مناز جلیل صاحبہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی مناز, سوال کیجیے گا. مناز صاحبہ آپ کا مائک آف ہے, آن کیجیے مائک اور اپنا سوال کر لیجیے.
آواز السلام علیکم وعلیکم السلام. سر، آپ آج کی نشست بہت معلوماتی رہی، لیکن تھوڑی سی مجھے کہیں پہ تشنگی سی محسوس ہو رہی ہے کہ یا شاید آپ نے بعد میں بھی نشست اس موضوع پہ رکھنی ہے کہ آپ واضح کر دیں گے کہ کالم، ڈرامہ اور یہ تمام جو اصناف ہیں ان پر کس طرح سے ہم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، شروع کیسے کر سکتے ہیں. یہ آپ نے ویسے بتایا ہے کہ کالم جو ہے وہ آپ کالم لکھنا چاہتے ہیں تو کالم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ڈرامہ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو ڈرامے پہ لکھیں. تو بعض اوقات ہم لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں اصلاح کے لیے کوئی شخصیت ضرورت ہوتی ہے. اس سلسلے میں پھر کوئی اصلاح ایسا جی تو اس سلسلے میں کوئی ایسا ہمارے پاس ہے، مطلب جس کو کہیں پلیٹ فارم ہے جہاں پر لوگ ہماری کچھ مدد کر سکیں اس سلسلے میں. جی بالکل، یہ جو کانٹینٹ رائٹنگ گروپ ہے یہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. آپ یہاں پر اپنا نہیں، یہ اس نشست کے علاوہ بھی کوئی نشست رکھیں گے جی آپ؟ جی آگے نشستیں بھی رکھیں گے اور اس رائٹنگ گروپ میں بھی آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے. یہ اسی اور مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. اور وہ یہ لائیو اسی ہوگی، وہ اسی طرح لائیو ہوگی یا واٹس ایپ پر آپ ہاں کریں گے؟ واٹس ایپ گروپ کی بات کرتا ہوں. چلیے بہت شکریہ، امید ہے کہ ہم اس سے کچھ مستفید ہوں گے. جی شگفتہ جبین صاحبہ، آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ سوال کیجیے گا، مائک آن کیجیے گا اور سوال کیجیے. شگفتہ جبین صاحبہ، آپ کا مائک آف ہے، آپ اپنے مائک کو آن کیجیے، اس کے بعد آپ سوال کر سکتی ہیں. مغل صاحب، آپ کی اجازت سے میں محترمہ رقیہ مظفر پوری صاحبہ کو اجازت دے رہا ہوں کہ وہ اپنی ایک نظم سنا سکے، تاکہ اس کے بعد ہم سوال و جواب کے سلسلے کو مزید آگے جاری رکھیں گے. جی رقیہ، وقت ضائع مت کیجیے گا اور اپنی جو نظم ہے وہ جلدی سے پیش کر دیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. میں آپ کے قول کے مطابق بغیر وقت کو ضائع کیے بغیر میں ابھی آپ کو اپنی نظم آپ لوگوں کے گوشے گزار کرتی ہوں. سماعت فرمائیں. اپنے دامن میں پھر سلا بچپن، اپنے دامن میں پھر سلا بچپن، کیوں مجھے چھوڑ کر گیا بچپن، کیوں مجھے چھوڑ کر گیا بچپن. تجھ میں ہر دم ہی کھوئی رہتی ہوں، تجھ میں ہر دم ہی کھوئی رہتی ہوں. تم مجھے سوچتے ہو کہ نہ بچپن، تم مجھے سوچتے ہو کہ نہ بچپن. عمر دوراں میں قید ہوں کب سے، عمر دوراں میں قید ہوں کب سے، مجھ کو کر دینا اب رہا بچپن، مجھ کو کر دینا اب رہا بچپن. یوں ہمیشہ ہی خواب میں میرے، یوں ہمیشہ ہی خواب میں میرے، آ کے کچھ دیر بیٹھنا بچپن، آ کے کچھ دیر بیٹھنا بچپن. پہلے فوراً ہی رونے لگتی تھی، پہلے فوراً ہی رونے لگتی تھی، اب میں روتی نہیں ذرا بچپن، اب میں روتی نہیں ذرا بچپن. اب تک کوئی یار دنیا میں، آج تک کوئی یار دنیا میں، کیوں کسی کا نہیں رہا بچپن، کیوں کسی کا نہیں رہا بچپن. یہ ہے بچوں سی ضد رقیہ کی، یہ ہے بچوں سی ضد رقیہ کی، میرا لوٹا دے خدا بچپن، میرا لوٹا دے خدا بچپن. بہت بہت خوب، شکریہ. بہت خوب. السلام علیکم سر، میں وعلیکم شگفتہ جبین جنت سے. سر میں بھی یہی مطلب درخواست کرنا چاہ رہی تھی کہ اگلی نشست جو ہو تو ہم اس سے بھی استفادہ کر سکیں. اس کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ بتا دیجئے گا، ذرا رہنمائی فرما ہاں دیجئے. بخاری صاحب بتائیں. محترمہ شگفتہ جبین صاحبہ، سرائے اردو ادبی فورم کے تحت جو اگلی نشست ہوگی وہ آن لائن گوگل میٹ کے ذریعے سے ہوگی. میں جی کچھ دیر میں جو ہے ایک نمبر آپ سب احباب کے لیے پیش کر رہا ہوں. جس طرح سے آپ نے پیغام
لکھا ہے وہیں پہ ہی آپ کو ایک نمبر دکھائی دے گا. آپ اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ نمبر ہے, اس کے اوپر آپ اپنی جو ہے شرکت کے حوالے سے آگاہ کر دیجیے گا. انشاءاللہ جتنے بھی پروگرام ہوں گے آپ کو ہم گوگل میٹ نشست کا لنک بھیج دیا کریں گے, آپ اس میں آن لائن شرکت کر سکتی ہیں. ناصر مغل صاحب, کئی احباب نے سوالات کیے ہیں, کچھ انہوں نے تجاویز بھی دی ہیں, مبارکباد بھی دی ہیں. شگفتہ جبین صاحبہ فرمانی ہے لفظوں کی روح سمجھنے کے بعد ہی ہم تحریر کے ماہر بنتے ہیں, اس لیے لفظوں کو برتنے کا ڈھنگ سیکھنے کے لیے مطالعہ وسیع ہونا چاہیے. محمد کامران خالد صاحب کہہ رہے ہیں مصنوعی ذہانت کی مدد سے لکھی گئی تحریر کی کیا وقت اور اہمیت ہے. ناصر مغل صاحب کی گفتگو بہترین اور مفید ہے. اس کے علاوہ ملک جی سر اس پر بات کر لیتے ہیں. جی سر. مصنوعی ذہانت یا جو بھی آن لائن آپ مثال کے طور پر جو آن لائن ٹرانسلیشن ہے, یاد رکھیں یہ جو مکینیکل ہوتا ہے رائٹر یہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. یہ صرف آپ کی سہولت, ہماری سہولت کے لیے ہوتا ہے, وقت بچانے کے لیے. آن لائن ٹرانسلیشن آپ کر کے دیکھ لیں, اس میں عجیب و غریب ترجمہ آپ کو ملتا ہے. اس کا فائدہ صرف یہ ہے کہ آپ کو پورا کرنے کے بجائے ایک مل جاتا ہے تو اس کو آپ نے اصل متن کے ساتھ ملا کر پھر خود اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے, ترجمہ ٹھیک کرنا پڑتا ہے. میکینیکل جو آٹومیٹک یہ جو ہوتا ہے میکانکی جو بھی تحریر, اس پر آپ نے کبھی اس طرح ریلائی نہیں کرنا. وہ صرف سہولت کے لیے ہے, اپنی سہولت کے لیے اس کو استعمال کریں اور پھر اپنا اس کو اپنے انداز میں جو صحیح جملہ سازی ہے اور جو ایک بامانی ترجمہ نہیں ہوتا, وہ اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں جو کریٹ ہوتی ہیں اے آئی سے, یہ سب اے آئی ہے. جو آن لائن ٹرانسلیشن ہے وہ بھی اے آئی اس میں انوالو ہوتی ہے. تو اس کو آپ نے پھر دیکھنا ہوتا ہے ایز اٹ از, اس کو اٹھا کے آپ استعمال نہیں کر سکتے, وہ ناقص ہوتا ہے بہت زیادہ. تو ٹرانسلیشن کی صلاحیت کا ہونا جو ہے وہ انگلش جاننا اور اس کو اردو میں ترجمہ یا کسی بھی زبان کے, وہ اس کی ضرورت ختم نہیں ہوئی. یہ یاد رکھیں, انگلش جس کو آتی ہے وہی انگلش سے کیونکہ آن لائن ٹرانسلیشن تو ایک طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لفظی ترجمہ وہ ہوتا ہے, اور بعض اوقات تو بہت ہی عجیب و غریب اور بڑا اس میں مزاحیہ قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو ترجمہ تو ہوتا ہے با محاورہ, لفظ کی جو لفظ استعمال ہوا ہے کہیں پر, اردو اور انگریزی ہر جگہ جو الفاظ ہیں وہ ایک ایک لفظ تو کئی معنی دیتا ہے. کس جگہ پر لفظ کس لیے استعمال ہوا ہے, کس سینس ہم کہتے ہیں کہ کس سینس میں استعمال ہوا ہے, تو وہ سینس اس میں جب آئے گی. آن لائن ٹرانسلیشن یا یہ جو میکینیکل ہے یہ تو بس لفظ کو جو قریب ترین کوئی اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے, لیکن لفظوں کے استعمال تو بہت وسیع ہیں. لفظوں کے استعمال تو بہت وسیع, ایک لفظ کے بلا مبالغہ سینکڑوں مطالب بھی ہیں. کبھی ڈکشنری دیکھیں, یہ چھپی ڈکشنری جو پرانی ڈکشنریاں ہیں, اب تو آن لائن ڈکشنریاں بھی آ گئی ہیں, اس میں بھی اتنی وہ گہرائی نہیں ہے. کبھی لغت اٹھا کر دیکھیں, ایک ایک لفظ کے آپ کو درجنوں اور بلکہ سینکڑوں تک بھی مطلب ملیں گے, مختلف مطالب, مختلف مفہوم. تو مفہوم کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا لفظ کسی جگہ پر کس سینس میں استعمال ہوا ہے. ٹرانسلیشن کی تو یہ بات ہے. تو اسی طرح جو بھی AI جنریٹڈ جو بھی مواد ہوگا اس پہ آپ نے ریلائی نہیں کرنا. آپ ان چیزوں کو صرف اپنی سہولت کے لیے, اپنی مطلب سپورٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اسسٹ کرتا ہے وہ آپ کو بیسیکلی, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ کریشن کی جگہ اس طرح نہیں لے سکتا. جی وہ خالد صاحب آگے چلیں. ہمارا کمل چودھری بانی ہیں, یہ تحریک دفاع قومی زبان و قومی لباس, یہ فرما رہی ہیں سرائے اردو انتظامیہ کو اس کامیاب نشست کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتی ہوں. احمد حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی ایک سوال ہے, ان کا سوال ہم پیش کرتے ہیں. ڈرامے کے حوالے سے غزالہ عزیز صاحبہ نے عرض کیا تھا کہ کوئی آئیڈیا ہمیں پیش کریں.
کہ کس طرح سے ہم ڈرامہ جو ہے لکھ سکتے ہیں. ہاں جی، میں نے بات کی ہے اس پر. آئیڈیا تو آپ خود ہی لے کر آئیں گے. آئیڈیا لینے کا ایک ذریعہ میں نے آپ کو بتا دیا. آج کل چونکہ بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں ریلز اور یہ خاص طور پر ٹک ٹاک کی ویڈیوز. ٹک ٹاک کی ویڈیو اگر آپ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کی ویڈیوز کو اس اینگل سے دیکھیں. وہاں سے آپ کو جو میں نے کہا ہے نا اچھوتے آئیڈیاز ملیں گے آپ کو ایک ایک ویڈیو میں. آپ جب ایک بار اپنے دماغ کو اس طرف کنورٹ کر لیتے ہیں، اس اینگل سے دیکھنا شروع کر دیں، آپ کو ملیں گے آئیڈیاز، بے شمار آئیڈیاز ملیں گے اور اچھوتے آئیڈیاز ملیں گے. یہ تو دیکھیں آپ جانتے ہیں جب آپ ڈرامے کی طرف جا رہے ہیں تو یقیناً آپ کا اتنا وہ ہے ایکسپوجر بھی کہ کوئی بھی چیز ہے کریٹیو رائٹنگ میں جب آپ آتے ہیں تو وہ تو آئیڈیا پہ چلتی ہے. جتنا اچھا آئیڈیا ہوگا اتنا اچھا آئیڈیا، طاقتور آئیڈیا آ جائے آپ کے پاس، لکھنا کوئی مسئلہ نہیں رہتا. کریٹیو رائٹنگ میں ایک یہ سہولت ہے، لکھنا آسان ہے، اچھا آئیڈیا لے کر آنا وہ اتنی ضروری اور بنیادی چیز ہے. آئیڈیا تو آپ خود ہی کریٹ کریں گے. اب آئیڈیا بھی اگر ہم دیں تو اس کے لیے میرا خیال ہے وہ، لیکن چلیں اس پر بھی دیکھ لیتے ہیں اگر آپ اس میں ہیں. ہم اس پر بھی غور کریں گے. دیکھیں ابھی تو آج یہ پہلی نشست ہے نا، آگے جا کر اس کا دائرہ جب بڑھے گا تو ممکن ہے کہ ہم کوئی 2-3 لوگ جیسے آپ ہیں، ایک آپ ہیں اور 1-2 لوگ اور ہیں، اگر وہ ڈرامہ کی طرف جانا چاہتے ہیں یعنی تو اس کا بھی آپ یاد رکھیں. وہ ایک بات میری ذہن میں رکھیے گا، آپ لوگوں نے سوال کیا، آپ نے بھی وہ سوال کیا تھا کہ عوامل کی بات کی ہے. اگر آن اسکیل آف 10 آپ دیکھیں تو وہ میرے خیال 8ویں 9ویں نومبر پر آپ یہ بات جو ہے وہ آئے گی کہ اس میں عوامل کیا ہوں گے. ابتدا اس کی بہت بنیادی جگہ سے ہوگی. پہلے آپ ایک اچھا آئیڈیا لائیں، پھر ہم اس پر دیکھتے ہیں کہ اگر ممکن ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو کریں ایک چھوٹی سی ویڈیو کے طور پہ. ابھی تک ایک آئیڈیا یہ ہے، یہ جو ریلز کی میں نے بات کی اور یہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز ہیں، ابھی تک اس میں ایک چیز کی ضرورت ہے، ایک چیز کی کمی ہے. اس پر کام ہو سکتا ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ ایک اسکرپٹڈ ویڈیو بنائی جائے، مختصر ویڈیو. یہ ابھی تک مجھے نہیں نظر آیا ٹک ٹاک پر. مجھے ابھی تک یہ چیز ایسی کوئی نظر نہیں آئی کہ کوئی اسکرپٹڈ ویڈیو، یعنی اس میں ایک تھیم ہو، باقاعدہ ایک تھیم لیا گیا ہو. تو ممکن ہے ہم اس پر کام کر سکیں اگر پاسبل ہوا تو یہاں سے ہی آگے جا کے پھر آپ جو ہے وہ ایک دم تو چھلانگ لگا کے تو آپ نہیں جا سکتے، کوئی بھی نہیں جا سکتا. ڈرامہ لکھنا ہے یا کوئی بھی، اس کا ایک سیکھنا ضروری ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے مشق چاہیے. اس لائن میں، جس لائن میں آپ جانا چاہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا، میں نے پہلے گفتگو کے دوران بھی کہا ہے، اگر کوئی کالم لکھنا چاہتا ہے تو وہ کالم پڑھے، لکھنا آ جائے گا کالم. ڈرامہ لکھنا چاہتا ہے، ڈرامہ آپ دیکھیں، ڈرامہ پڑھیں بھی، ڈرامے کے اسکرپٹ آپ کو مل جائیں گے. ناولز زیادہ تر ناولز پر بنتے ہیں، پریزاد ہے، ناول ہے بیسیکلی، اس پہ ڈرامہ بنا. تو یہ ڈرامے آپ دیکھیں بھی اور ڈرامے پڑھیں بھی تو آپ کو تھوڑا سا اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے. باقی ٹیکنیکل چیزیں ہم آپ کو سکھا دیں گے، لیکن اس کے لیے چاہیے ٹائم ٹیکنگ چیز ہوتی ہے. ایک دم سے یہ وہ نہیں ہے، اے آئی سے آپ کو نہیں مل سکتا ہے اس کے پیٹرن پر. تو دیکھتے ہیں اگر اس پر کوئی پاسبلٹی بنی تو ہم ایسا کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ممکن ہوا تو ایک اسکرپٹڈ ویڈیو بنائی جائے، جس کی ابھی تک کمی ہے ریلز میں اور یہ ٹک ٹاک ویڈیوز ہیں. تو اس پر دیکھیں گے. جی، بلوچستان سے ببرک کامر سوال پوچھ رہے ہیں، کیا ہر بندہ لکھ سکتا ہے یا قدرت کا انمول تحفہ ہے؟ اور اس کے علاوہ احمد حسن سوال کر چکے ہیں، کیا بطور قلم کار
داستان میں کام کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو ایز اے پروفیشن کے طور پہ ہم منتخب کر سکتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے. اس کے علاوہ پروفیسر محمد محمود صدیقی صاحب مبارکباد دے رہے ہیں، شگفتہ جبین صاحبہ بھی تعریف کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ملک محمد احسن راولپنڈی سے سوال کر رہے ہیں کسی بھی موضوع پر لکھنے کے لیے مواد کی تیاری کہاں سے حاصل کی جائے. اس پہ سر جواب دے دیجیے. مواد کی تیاری دیکھیں، اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ آپ کو مواد ڈھونڈنا پڑتا ہے نا، تو تلاش کرنا پڑتا ہے. جس موضوع پر لکھنا ہے آپ نے تو اس کے بارے میں پڑھیں، آپ کتابیں ہیں، آپ تو ذرائع بہت زیادہ ہیں، آن لائن بھی بہت سی ساری چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ متعلقہ موضوعات پر ویڈیوز دیکھ لیں، کیونکہ اب تو یہ سہولت بھی دستیاب ہے نا. آپ یوٹیوب پر متعلقہ موضوعات پر ویڈیوز دیکھیں، آپ کو اس میں سے مواد مل جائے گا. لکھی ہوئی چیزیں تو بے شمار ہیں، تو انٹرنیٹ پر آپ دیکھ لیں تو بہت کچھ مل جائے گا کتابوں سے آپ. اچھا، اس کے علاوہ ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ مواد حاصل کرنے کے لیے آپ متعلقہ جو شعبے کا کوئی ماہر ہے، کوئی ایکسپرٹ ہے، اس کے ساتھ بات کریں، وہ آپ کو بہت کچھ بتا دے گا. یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے، ایک اہم سورس ہے کہ کسی نے کتاب لکھ رکھی ہے اس موضوع پر، یا اس موضوع کو وہ پڑھاتا رہا ہے، مطلب یہ ایک مثال ہے، یا اس موضوع کا کوئی وہ پریکٹیشنر ہے. مثلا آپ نے کسی لیگل ایشو پہ لکھنا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ ایک پریکٹیشنر کے پاس یعنی وکیل کے پاس جائیں گے، یا کسی ریٹائرڈ جج کے پاس جائیں گے. تو اس طرح یہ بھی ایک ذریعہ ہے، ایکسپرٹس کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، کیونکہ ایکسپرٹ آپ کو جو کچھ بتا سکتا ہے وہ آپ بے تحاشا پڑھ کر بھی وہ چیزیں شاید نہ حاصل کر سکے جو کہ ایک ایکسپرٹ آپ کو بتا دے. تو اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کو مل جاتا ہے بہت کچھ، کتابیں ہیں، اور چھپا ہوا بے شمار پرنٹڈ مٹیریل جو ہے وہ آن لائن بھی دستیاب ہے. تو ریسرچ کرنی پڑتی ہے مواد حاصل کرنے کے لیے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ موضوع کیا ہے، اس حوالے سے آپ کو ظاہر ہے کہ کھوجنا پڑتا ہے نا، حقائق دیکھنے پڑتے ہیں کہ کس قسم کا موضوع ہے. کوئی تاریخ کا موضوع ہے تو آپ تاریخ کے اس دور کو کھوجیں گے، اس کی معلومات لیں گے، کسی سے پوچھیں گے، مطلب ایکسپرٹس کی جو بات میں نے کی ہے. تو ایکسپرٹس کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سی ایسی چیزیں آپ کو، اور اچھی چیزیں اور مستند چیزیں بتا سکتے ہیں جو بہت زیادہ مطالعہ کر کے آپ کو ملیں گی. تو وہ 2-4 جملوں میں 10 منٹ کی گفتگو میں آپ کو بہت کچھ بتا دیں. تو یہ ظاہر ہے کہ مواد حاصل کرنے کے لیے تو پھر اس کا کھوج میں جانا پڑتا ہے، چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں، ڈھونڈنی پڑتی ہیں. وہ تو اسی طرح ہوتا ہے. جی بھائی صاحب. فارس یعنی صاحب فرما رہے ہیں محترم ناصر مغل صاحب نے اپنے متعلقہ موضوعات کا مکمل احاطہ کیا ہے، بہت شکریہ. کوکا مشتاق صاحبہ کنٹینٹ رائٹنگ گروپ میں شامل ہونا چاہ رہی ہیں، یقینی طور پہ ہم آپ کو گروپ میں شامل کروا دیں گے. آمینہ یونس صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ماشاءاللہ زبردست نشست ہے. شمائل عبداللہ بھی فرما رہے ہیں کہ بہت اچھی اور مثبت باتیں کی ہیں سر نے. اس کے علاوہ جو ایک اور سوال ہے وہ ہم سامنے رکھتے ہیں. اردو کے اکثر طالب علم تحریری کاوشوں سے اعتراض ہی برتتے ہیں، بلکہ تقریر میں بھی موجود مواد سے استفادہ کرنے ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں ناصر مغل صاحب کہ اردو کی تحریروں میں انگریزی کا استعمال، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ادبی ساکھ جو ہے وہ مجروح کر سکتی ہے؟ ادیبوں کی کنٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مؤثر ابلاغ ہے وہ کتنا زیادہ کسی ادیب کی ساکھ کو بنا سکتا ہے اور بگاڑ سکتا ہے؟ اس حوالے سے کہا کیجیے گا.
सवाल क्या है मुझे समझ नहीं आई। दूसरी ज़ुबानों का इस्तेमाल? जी सर, एक तो दूसरी ज़बानों का उर्दू ज़बान में इस्तेमाल, और दूसरा जो सवाल इसके साथ मुंसलिक किया गया वो सवाल ये है कि जो मौसर इबलाग है उसका कितना ज़्यादा नफ़ा होता है किसी लिखने वाले को। मौसर इबलाग का नफ़ा तो ये है कि लिखने वाले की मतलब एक वो मुस्तनद साख बन जाती है, ये उसको काबिल भरोसा समझा जाता है, उसका एक तशख़्ख़ुस बन जाता है। यानी उसकी जितना अच्छा इबलाग होगा या जितनी कोई अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करेगा तो वो रेफरेंस के तौर पर फिर इस्तेमाल होते हैं। ऐसे लोग फिर रेफरेंस का दर्जा हासिल कर लेते हैं, उन्हें कोट किया जाता है, उनको उनका रेफरेंस इस्तेमाल होता है, हवाला दिया जाता है कि उन्होंने ये कहा था। मौसर इबलाग आपकी साख बनाता है, तशख़्ख़ुस बनाता है, आपको आपकी पहचान देता है। जहाँ तक दूसरे अल्फाज, दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज का इस्तेमाल, देखें भरमार तो अगर उर्दू में अगर आप अंग्रेज़ी की भरमार कर देंगे तो वो तो ज़ाहिर है कि उसको मजरू करेगा, उसकी मतलब आप अंग्रेज़ी लिख रहे हैं उर्दू लिख रहे हैं। लेकिन भरमार के अलावा देखें, एक मिसाल देता हूँ, उर्दू में खुश आमदेद और पंजाबी में कहते हैं जी आया। अब जी आयानू का इस्तेमाल जो है, गौर से सुने, ये बड़ी अहम बात है। खुश आमदेद का अपना इम्पैक्ट है, लफ्ज़ों के इम्पैक्ट होते हैं, लफ्ज़ों के इम्पैक्ट होते हैं। दोहरा रहा हूँ, फॉलो करें बात को, लफ्ज़ों के इम्पैक्ट होते हैं। जी आयानू से जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो उसका जो वो आपको खुश आमदेद में उस तरह नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, उर्दू में आम है। या पश्तो में वो क्या कहते हैं, पखैर रागले। अब पखैर रागले का अगर कोई ख़ास कॉन्टेक्स्ट है, कोई ख़ास बैकड्रॉप होता है, कोई तहरीर ऐसी है जिसमें कोई ऐसा उसका कोई सिलसिला बन रहा है मखसूस बैकड्रॉप में, तो पखैर रागले का जो इम्पैक्ट होगा वो आप खुश आमदेद से नहीं कर सकते। तो ज़ुबान तो देखें ये भी है, दूसरी ज़ुबान है, कोई ऐसा दूसरी ज़ुबान के अल्फाज को इस्तेमाल करना कोई ऐसा भी कोई मतलब कोई काबिल गिरफ्त नहीं है अमल, कोई मतलब जुर्म तो नहीं है। दूसरे ज़ुबानों के अल्फाज या जुमलों को बाज़ औक़ात आप एज़ इट इज़ जब उन्हीं ज़ुबानों में देते हैं तो वो उसका अपना एक, जब आप रेफरेंस के तौर पर अगर आपने कोई बात देनी है जो अंग्रेज़ी में कही गई थी या लिखी गई थी, तो अगर आप उसको एज़ इट इज़ दे देते हैं बगैर उसका, बजाय उसका तर्जुमा करने के, तो उसकी अहमियत ज़्यादा होगी। असल जुमला दिया है जी, कहा क्या था या लिखा क्या गया था इसमें। एक बात है कोई अंग्रेज़ी में लिखी गई है, किसी रिपोर्ट, किसी कमीशन की रिपोर्ट है मिसाल के तौर पर, तो उसमें असल में कहा क्या गया, तो वो आप कोट कर देते हैं, किसी भी ज़ुबान का है। इसी तरह बहुत सी अरबी में ऐसी बहुत सी एक वो मुहावरा है अरबी का, अल-फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना जो है कत्ल से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है, शदीद है। अब इसको अगर आप एज इट इज़ दे दें, हवाला आप देते हैं कि इस मौजू पर बात, किसी मौजू पर बात करते हुए आप मुतलका वो कहते हैं कि जी अरबी में एक कहावत है अल-फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। असल ज़ुबान का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अच्छा है, उसका एक अपना इम्पैक्ट होगा, उसका अपना इम्पैक्ट है। लफ्ज़ों के और ज़ुबानों का, हर ज़ुबान का अपना इम्पैक्ट होता है। जो हर ज़ुबान में फसाहत है, बलागत है, अपनी अपने सबका लेवल है ना। बहुत सी चीज़ें जो उर्दू में उस तरह नहीं, आपको वो जो सही तासुर है, इम्पैक्ट, वो आपको फिर तर्जमे में नहीं मिलेगा। अगर बात हो ना कि हर चीज़ का जी उर्दू में तर्जमा कर लें, वो एक ये भी है। अच्छा, तर्जुमे के बारे में एक शायद चीकोस्लोवाकी की कहावत है
کہ ترجمہ ہمیشہ ایک بھنی ہوئی اسٹرابری ہی رہے گا. ترجمہ ہمیشہ ایک بھنی، یعنی اسٹرابری کو بھون لیں تو وہ ذائقہ ہی ختم ہو گیا نا اس کا، وہ مزہ ہی نہیں، مزہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کہاوت ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ بات کا جو اصل جو حقیقی لطف ہے یا جو اس کا صحیح مفہوم ہے وہ بہت مشکل سے وہ کنورٹ ہوتا ہے دوسری زبان میں. مطلب جو ماہر لوگ ہیں وہ تو کر لیتے ہیں، لیکن بعض کچھ زبانیں یا کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو اس طرح کسی بھی دوسری زبان میں آپ ان کو اس طرح منتقل نہیں کر سکتے. اصل اس کے جو صحیح اس کا ایک ابلاغ ہے، جو کمیونیکیشن کو ابلاغ کو کنورٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بعض اوقات آپ کر سکتے ہیں. آپ بھرمار ہو جائے کسی اردو میں لکھتے ہوئے ہر جملے میں 2-3 لفظ آپ انگریزی کے غیر ضروری طور پر استعمال کریں، وہ غلط ہے. وہ کوئی اچھا نہیں. لیکن باقی آپ دیکھیں اردو تو ایک ایسی زبان ہے، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جس نے جذب کیا ہوا ہے سب کو، ہر قسم کے الفاظ کو استعمال جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور بہت سے الفاظ ہیں جو رائج ہیں انگریزی میں بھی، تو کوئی ایسا اس میں حرج نہیں ہے. بھرمار ہونا غلط ہے. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، میں نے دوسری زبانوں کی بھی آپ کو مثال دی، پنجابی کی یا پشتو کی، عربی کی، آپ ان کے الفاظ ایز اٹ از اگر مینو ان جب اٹھا کے استعمال کرتے ہیں، پھر ان کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے تحریر میں. پھر تحریر میں خوبصورتی آتی ہے دوسری زبانوں کے الفاظ سے. ایک یہ بھی ایک پہلو ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے آپ بھرمار نہ کریں، اردو میں انگریزی کی بھرمار نہ کریں، لیکن کہیں کہیں آپ کو اگر استعمال کرنا پڑتا ہے تو اس کا کوئی منفی وہ نہیں جاتا تھا، مثبت آتا ہے، اچھا لگتا ہے. وہ اس کا زور بڑھتا ہے، تحریر کا زور بڑھتا ہے. کسی خاص لفظ کو، کسی دوسری زبان کے خاص لفظ کو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ اب ایک عدالتی یا آئینی اور قانونی ایک ٹرم ہے ڈیفیکٹو. اب اس کا جو مطلب ہے وہ آپ یہ 2 لفظوں سے ہی کنوے کر سکتے ہیں، کسی اور لفظ نہیں کر سکتے. تو امیج جو امپیکٹ اس کا ہے نا ڈیفیکٹو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئینی طور پر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک موجود ہے چیز تو وہ ڈیفیکٹو ہے. جو موجود ہے وہ ڈیفیکٹو، خواہ آئینی طور پر یا قانونی طور پر وہ جائز ہے یا نہیں، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ڈی فیکٹو ایسی ٹرم ہے کہ اس کو آپ ایز اٹ از ہی استعمال کریں گے تو اس کا ابلاغ ہوگا بات کا. تو یہ چیز ہے، بھرمار ظاہر ہے غلط ہے، وہ تو پھر تحریر کو مجروح کر دے گی. لیکن کچھ الفاظ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے. جی ایک سوال سر یہ آیا ہے، کیا انگریزی زبان میں لکھتے ہوئے دوسری زبانوں کے الفاظ استعمال کرنا کیا یہ مناسب ہے؟ انگریزی میں لکھتے ہوئے جی سر. بالکل ہوتے ہیں. انگریزی میں آپ بہت سی چیزیں فرانسیسی زبان لیٹن کے ویسے ہی شامل ہیں، وہ تو آلریڈی ایک ہو رہا ہوتا ہے نا. انگریزی میں بے شمار الفاظ ہیں جن کا اصل ماخذ جو سب سے زیادہ ہے وہ لاطینی زبان سے آیا ہے. بہت سی چیزیں فرانسیسی زبان کی استعمال کرنی پڑ جاتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا اس میں کسی بھی زبان میں میں نے پہلے کہا ہے کہ بعض اوقات آپ انگریزی کتابیں پڑھیں، اس میں آپ کو عربی کے بہت سی چیزیں مصنفوں نے ایز اٹ از اصل متن کے طور پر دی ہوتی ہیں. پریکٹس کے طور پر تو یہ ہے، مطلب ہو تو رہا ہے ایسا. اردو کی بہت سی چیزیں ہیں، شاعری، انگریزی کتابیں ایسی ہیں بے شمار جن میں مصنفین نے کسی دوسری زبان کی بات کو اسی زبان کے الفاظ میں ایز اٹ از ان کو دے دی ہے. یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اردو میں بھی انگریزی کی بھرمار تو ظاہر ہے کہ مناسب نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں آپ جو ہے، اچھا آپ دیکھیں دنیا بھر کی لغات جو ہیں
آکسفورڈ ہو گئی یا کیمبرج، یہ ہر سال ان کی ایک پریکٹس ہے، دوسری زبانوں سے الفاظ کا ایک کمیٹی بیٹھتی ہے، وہ اپنی لغت میں شامل کرتے ہیں۔ اردو کے بے شمار الفاظ ہیں، دماغ کی دہی پچھلے سال 2024 میں یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری میں شامل ہوا ہے، دماغ کی دہی ہر سال وہ کرتے ہیں۔ ساری لغات، بڑی بڑی جتنی بھی لغات ہیں، جتنی زبانوں کی لغات ہیں، دوسری زبانوں سے الفاظ اپنی لغات میں شامل کرتے ہیں وہ، کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی لفظ یا کوئی فریز، کوئی ترکیب ہے، کوئی ایسی چیز استعمال ہو رہی ہے، تو وہ لغات میں بھی استعمال کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک پریکٹس ہے، ہر سال یہ ہوتا ہے سالانہ بن کے۔ پچھلے سال کون سے الفاظ ایسے ہیں جو بہت زیادہ کسی جگہ پر استعمال ہوئے ہیں، تو ان کو وہ اب 2024 کی میں نے آپ کو مثال دی، دماغ کی دہی کو انہوں نے اپنی لغت میں شامل کر لیا، آکسفورڈ نے یا کیمبرج نے، مجھے اس میں وہ کنفیوز ہو رہا ہوں۔ تو انگریزی میں بھی ممکن ہے، آپ دوسری زبانوں سے، فرانسیسی زبانوں کے الفاظ ہیں اور کئی زبان جو آپ اس میں مصنف استعمال کرتے ہیں، عربی کے اصل متن دیتے ہیں، کر سکتے ہیں، ہو رہا ہے ایسا، یہ مطلب پریکٹس ہے۔ جی سر، کچھ کہانی نویس کہانی لکھتے ہوئے، خاص طور پر بچوں کی کہانی لکھتے ہوئے، کہانی کے آخر میں سبق بھی خود بیان کر دیتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں بچوں کی کہانیوں میں اس طرح کا سلسلہ ہونا چاہیے کہ آخر میں مکمل کہانی کا جو سبق ہے وہ لکھاری خود ہی لکھ دے تاکہ بچوں کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو؟ آپ کا تجربہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ کوئی حرج نہیں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ٹھیک، اچھی بات ہے، بات واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، افسانہ ہوتا ہے نا کہ اس میں تھوڑا سا آپ وہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ افسانے کی ہے وہ اسلوب ہے، پیٹرن ہے اس کا۔ تو کہانیاں بچوں کے لیے جو آپ لکھنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر بات پوری کریں، وضاحت سے کریں تاکہ ان کو پوری طرح سمجھ آ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی سر، میرے خیال سے یہ سوال اس لیے آیا ہوگا کہ بچوں کی نفسیات کے جو لوگ ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے نصیحت کو پسند نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے ماڈرن جو کہانیاں لکھی جا رہی ہیں اس میں بچوں کو زبردستی اس کے اندر نصیحت آمیز چیزیں فیڈ جو کرتے ہیں ہمارے ہاں، خاص کر کے ہندوستان پاکستان میں کہانیوں میں، تو اس سے منع کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں میں کتنا، یہ ایک الگ بحث ہے، بالکل یہ ایسا ہے کہ نصیحت زدہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو نصیحت زدہ کہانیاں ہیں، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو ان چیزوں میں نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن وہ بھی ضروری ہیں، نصیحت ہی ہونی چاہیے۔ اور لیکن کچھ ماہرین کا کہنا ہے، کہانی لکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ بچے تو دیکھیں جنوں اور پریوں کی کہانی اور فینٹسی اور یہ اس طرح کی چیزیں، ایڈونچر اور یہ چیزیں پسند کرتے ہیں، تو ان کو زیادہ جو ہے وہ آپ نصیحت، ہر وقت نصیحت گھروں میں ہوتی بھی ہے اور نصابی کتابوں میں بھی ہوتی ہے، تو کہانیاں جو ہیں وہ تو تفریح کے لیے ہیں۔ تو یہ ایک بحث، ایک ڈیبیٹ ہے، اس میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نصیحت نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی ضروری ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نصیحت کو بالکل جو ہے وہ کہانیوں سے ختم کر دیا جائے۔ جی بخاری صاحب۔ سر، ہمارے درمیان کئی ایسے شرکا ہیں جو نئے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ آپ کچھ ایسے کالم نویس بتائیں جنہیں وہ پڑھیں اور ان کا جو مطالعہ ہے وہ بھی بہتر ہو اور انہیں کچھ سیکھنے کو بھی ملے، تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے؟
دیکھیں مطالعہ بہتر بنانے کے لیے تو آپ کو ہر چیز پڑھنی چاہیے. آپ کتابیں پڑھیں, کہانیاں پڑھیں, کالمس پڑھیں. کسی کو نامینیٹ کرنا تو مشکل ہے. کالمس پڑھیں جتنے بھی, جو آپ دیکھیں اس کا انتخاب ہر کسی کو خود کرنا چاہیے. آپ کالم پڑھیں, جس کا اچھا لگتا ہے اس کو زیادہ پڑھیں. یہ آسان فارمولہ ہے, وہ تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ کون آپ کو زیادہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے, فیسینیٹ کر رہا ہے, کس کی تحریر میں کشش ہے. یہ تو انسان اپنی چوائس ہوتی ہے نا, کہ اب جو کسی کا جو بھی پسندیدہ کوئی رائٹر ہوتا ہے تو وہ اس کا انتخاب ہر بندہ خود کرتا ہے نا. کوئی اس کے اوپر امپوز تو نہیں کرتا کہ فلاں کو پسندیدہ رائٹر بنا لو. آپ پڑھیں جو آپ کو اچھا لگے, پھر اس کو ریگولر پڑھیں. سادہ سی بات. اور جہاں تک مطالعہ ہے تو مطالعہ ہر چیز کا کریں, ہر چیز کا مطالعہ کریں, زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں. یعنی نصاب سے ہٹ کر ایکسٹرا جو ریڈنگ ہوتی ہے, اضافی مطالعہ ہر چیز کا کریں. ہر چیز میں آپ کو انفارمیشن ملے, سارے موضوعات کو جاننا چاہیے. خاص طور پر لکھنے والے, جو لکھنے والے ہیں ان کو تو ہر چیز کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مطلب سود بود تو ہونی چاہیے نا, بنیادی تعارف تو ہونا ہی چاہیے. جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کا علم بڑھے گا, معلومات بڑھیں گی, آپ کے پاس آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی. اسمارٹ رائٹنگ کی جو بات میں نے کی ہے, کوالٹی رائٹنگ, یا جیسے قرآن کا حوالہ دیا تھا کہ حسن کلام, اس کے لیے تو پھر آپ کے پاس علم تو ہونا چاہیے نا, انفارمیشن ہونی چاہیے. نالج بہت ضروری ہے. نالج آپ مطالعے سے ہی حاصل کریں گے. اور سب کو پڑھیں, جو اچھا لگے اس کو ریگولر پڑھیں. بس یہ آسان کرنا. جی جی ہمارا کمال صاحبہ, آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب ناصر مغل صاحب سے سوال کر سکتے ہیں, بلکہ دیگر احباب بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس وقت چونکہ محدود ہے تو اس لیے آپ فوراً سے سوال کر دیجیے تاکہ ہم جو ہے اس نشست کو اپنے اختتام کی جانب لے کے جائیں. ناصر مغل صاحب, ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ کیا لکھنے والوں کو اپریسیشن پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے یا مزید بہتر سے بہتر لکھنے کی جانب بڑھنا چاہیے؟ اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. اپریسیشن ایک بڑا نازک معاملہ ہے. اگر کسی کی تحریر کہیں سے مسترد ہوتی ہے تو وہ اس کا گین ہے, اچیومنٹ ہے. اگر آپ کی تحریر کہیں سے مسترد نہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ معیاری جرائد کے لیے نہیں لکھ رہے. کسی اچھے اخبار میں, کسی اچھے رسالے میں, کسی اچھے ڈائجسٹ میں اگر آپ چھپتے ہی چلے جا رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی تحریر میں کتنی گنجائش ہے بہتری کی, خامیاں کیا ہیں. اپریسیشن کی وجہ سے تو خاص طور پر سوشل میڈیا پر اپریسیشن, اور یہ جو ایسے آج کل پبلیکیشنز ہیں جن کا کوئی لیول ہی نہیں ہوتا, وہ کہیں چھپتے ہی نہیں ہے, بس وہ آن لائن ہی ہوتا ہے سب کچھ, وہ ای پیپر کی صورت میں ہوتا ہے. اور ان چیزوں نے تو اپریسیشن
تو میرا خیال ہے کہ کسی کو بناتی نہیں ہے، ریجیکشن بناتی ہے. جس کا ریجیکٹ ہوا ہے کوئی آرٹیکل، کوئی تحریر، کوئی کہانی، اسے کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہتری اس کے لکھنے میں آئے گی. اپریسیشن ہونی چاہیے اچھی چیز پر، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن ابتدا ہی اپریسیشن سے ہو اور وہی سلسلہ چلتا رہے، آپ کچھ سیکھ نہیں سکیں گے. جب تک آپ کو جو ہے وہ ٹوکا نہیں جاتا یا آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ بھائی ایسے نہیں، ایسے لکھنا ہے، تو بہتری تو اسی صورت میں آئے گی نا. اپریسیشن کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بس واہ واہ ہوتی رہے اور پھر اس میں بہتری کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، سیکھنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے. اگر کسی کی تحریر کہیں سے ریجیکٹ نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے وہ کسی اچھے معیاری جریدے میں نہیں لکھ رہا. کیونکہ جتنے بھی معیاری جرائد ہیں، بڑے جرائد ہیں، وہ تو معیاری تحریر ہی چھاپتے ہیں، اور جو معیاری تحریر نہیں ہوتی ہے، جو چیز اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتی، اس کو وہ مسترد کر دیتے ہیں، نہیں چھاپتے. تو آگے بڑھنے کے لیے جہاں اپریسیشن کی ضرورت ہے وہاں ریجیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اصلاح تبھی ہو سکتی ہے. اس وقت جو رجحان چل رہا ہے اس میں تو بس اپریسیشن ہی ہے بلا وجہ کی، جیسا بھی لکھا ہوا ہے چھپ کے، کوئی ایک جملہ بھی اس میں سیدھا نہیں تھا، یہ ہو رہا ہے. اور اس وجہ سے لکھنے والوں کی صلاحیتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، ان کو جلا نہیں مل رہی، ان کو سیکھنے کے لیے کچھ نہیں مل رہا. جب تک آپ مسترد نہیں ہوتے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے اندر کوئی، آپ کے لکھنے میں خرابی ہے یا نہیں، یا کتنی کوالٹی ہے اس میں. یہ بڑا ایک الجھا ہوا معاملہ ہے. اپریسیشن ہونی بھی چاہیے، لیکن اگر صرف نری اپریسیشن ہی ہو تو لکھاری آگے کیسے جائے گا. کوالٹی رائٹنگ تک پہنچنے کے لیے تو پھر بڑی محنت چاہیے، اور محنت آپ اسی صورت میں کرتے ہیں جب آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے لکھنے میں خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں. اصلاح کی گنجائش تو ہوتی ہے، لیکن یہ اس چیز کو مطلب لکھنے والے تک پہنچنا چاہیے نا، یہ نہیں ہو رہا. اپریسیشن سے زیادہ دھیان جو ہے وہ اس چیز پر دینا چاہیے کہ آپ واقعی اچھا لکھ رہے ہیں یا نہیں. اگر اچھا لکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ یا تو ایسے پلیٹ فارمز ہوں جو لکھنے والوں کی تخلیقات کو بہتر بنائیں، ان کو بتائیں کہ ایسے لکھا جاتا ہے. اس طرح کا کوئی نظام ہے نہیں. تو ہم لوگوں نے تو یہ قاری صاحب نے اور بہرام وٹو نے یہ سلسلہ جو شروع کیا ہے، اس کا یہی مقصد ہے، غرض و واحد اس کی یہی ہے کہ نئے لوگوں کو سکھایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ کام کیسے کرنا ہے، رہنمائی کی جائے ان کی. اس کا مقصد یہی ہے. اور لکھنے والے اس چیز پر زیادہ توجہ دیں کہ کیا واقعی وہ اچھا لکھ رہے ہیں، یا جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں وہ کتنا معیاری ہے، کتنی اس میں مزید محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی کسی بھی شعبے میں کوئی بھی نام نہیں بنا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. محنت کتنا ہی گاڈ گفٹڈ کیوں نہ ہو، کتنا ہی گاڈ گفٹڈ کیوں نہ ہو، جب تک اسے نکھارے گا نہیں، محنت نہیں کرے گا، اس کو کچھ نہیں ملنے والا. جی بہت شکریہ ناصر مغل صاحب. آج کی پہلی جو نشست تھی کنٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے بے حد مفید رہی ہے، اور یقینی طور پہ
शुरका को इस महफिल से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तमाम शुरका से गुजारिश है कि आइंदा के नशिस्त के लिए भी वो अपने सवालात वगैरह जो है हम तक पहुंचा दें, ताकि उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम अगली नशिस्त में जो है नासिर मुगल साहब की गुफ्तगू सुन सकें। आप मज़ीद भी सवालात कर सकेंगे इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद। अभी अगर कोई सवाल आखिर में करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट हैं, उसके बाद हम इस नशिस्त को ख़त्म कर देंगे। और आज की इस नशिस्त के हवाले से और शुरका के रवैये के हवाले से और उनके सवालात के हवाले से जनाब नासिर मुगल साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि कुछ गुफ्तगू कर दें और अपना पैगाम छोड़ दें, ताकि हम इस नशिस्त को ख़त्म कर सकें। जी नासिर साहब। बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे लगा है। मैंने देखा है कि लोग जो है वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि उन्हें कुछ बताया जाए, बहुत अच्छी बात है। और ड्रामा निगारी पर जो सवाल आए थे तो उसको भी हम आगे सिलसिला बढ़ाएंगे। उनके लिए जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं, अब मुझे खुशी हुई कि वो ड्रामा लिखने की तरफ जा रहे हैं। अच्छी बात है, आगे की तरफ देखना चाहिए। 3 लोगों ने सवाल किए थे, रिमशा जावेद, आमलिया और अहमद हसन साहब ने, क्या अहमद हसन साहब शायद। तो खुशी हुई मुझे, आप ड्रामा लिखने की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। पहले तो बुनियादी चीज़ों पर आएँ और आइडिया कंसीव करना। देखें, ये पॉपुलर होता है, इसको ये पॉपुलर फिक्शन इसको कहते हैं। म्यूज़िक हो गया और ये ड्रामाज और फिल्म्स और ये इस तरह की चीज़ें, तो इनके लिए बड़ा अच्छा आइडिया चाहिए होता है। अच्छा आइडिया तैयार करें, फिर उस पर लिखना आसान हो जाएगा। बेसिकली तो हमने ये नए लोगों के लिए किया है ताकि उन्हें कुछ सीखने को मिले, जो हम किसी को बता सकते हैं, जो सिखा सकते हैं। उसके लिए तो ज़रूर हम इसे मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखेंगे, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है और इसी चीज़ की कमी है। आज का रिस्पांस बताता है कि लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं। और ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया है, उसमें आप अगर बुखारी साहब और बहराम भट्टू साहब इजाज़त दें तो बाज़ लोगों की चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो चाहते हैं कि ओपन में ना आएँ, तो उसके लिए भी कुछ तरीका बनाना पड़ेगा। बाज़ लोग चाहेंगे कि ग्रुप में वो चीज़ अपनी ना दें। जो नए लोग हैं वो तो दे सकते हैं, तो उनको हम जो है उनकी इस्लाह करने के या जो गाइड करने का जो अमल है वो हम अंजाम देंगे। बताएंगे उनको कि किसी चीज़ को कैसे आपने अभी ये सारी चीज़ें असल में एक बड़ा वसी मैदान होती है। कोई भी चीज़ देख लें तो उस पर ख़ासा वक्त लगता है चीज़ें सीखने में, उनको अप्लाई करने में। तो वक्त के साथ इंसान बेहतर होता है। इसलिए हम लोग ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ज़रूर कुछ ना कुछ लिखने वालों को मिलेगा यहाँ से, उनकी इस्लाह होगी, हम उसके लिए हाजिर हैं। और ड्रामा पर भी हम करेंगे बाकायदा वर्कशॉप की सूरत में। किसी एक्सपर्ट को हम बुला लेंगे। पहले हम खुद अपने तौर पर इस पर जो बात कर सकते हैं वो करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग ड्रामा लिखना चाहते हैं वो आइडियाज़ निकालना सीखें पहले, तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो फिर उन्हें ले जाएगी उस तरफ
جہاں وہ جانا چاہتے ہیں. اس نشست کے اختتام پر ایک سوال ہمارے سامنے آ رہا ہے. زہرا دستگیر صاحبہ فرمانی ہے، سر تحریر کو لکھاری لکھتا ہے یا لکھاری سے تحریر خود کو لکھواتی ہے؟ یعنی کہانی لکھاری کی ہوتی ہے یا لکھاری کہانی کا؟ موجد کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہانی لکھواتی ہے، تو اس بارے کچھ فرما دے تو نوازش ہوگی. یہ ہر جگہ تو کوئی بات بھی اپلائی نہیں ہوتی. اصل میں نے ابھی وہ بات کر رہا تھا آئیڈیا کی. بعض آئیڈیا اتنا زبردست ہوتا ہے کہ وہ لکھاری کے ذہن میں جب آ جائے یا اس کی دسترس میں جب آ جائے یا اس کے ہاتھ میں جب آ جائے تو پھر اسے کچھ نہیں کرنا پڑتا. اتنا پاورفل آئیڈیا اگر کوئی ہو تو بس وہ ظاہر ہے وہ خود ہی لکھوائے گا نا. شاعری میں اس کو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر شاعری نازل، اس کو آمد کہتے ہیں. اور جو خود سے کوشش کر کے سوچ کر شاعری لکھنا اس کو آورد کہتے ہیں. آمد اور آورد کا شاعر ہے وہ فلاں جو ہے وہ آمد کا شاعر ہے، یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک شاعری اترتی ہے. تو اس طرح کا جو ہے وہ ملا جلا ہی ہوتا ہے. کچھ کہانیاں یا تحریریں یا جو بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے وہ ایسی پاورفل ہوتی ہے اور ان کا آئیڈیا اتنا زبردست ہوتا ہے. پھڑکتا ہوا آئیڈیا جس کو میں نے کہا نا، پھڑکتا ہوا آئیڈیا جب آئے گا تو ظاہر خود ہی لکھوائے گا. رائٹر نے زیادہ کوئی اس میں محنت نہیں کرنا. تو البتہ رائٹر جو ہے مشاہدے کی بنیاد پر، تو ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے، مشاہدے کی بنیاد پر اگر کوئی آئیڈیا تیار کرتا ہے تو وہ اس کا آئیڈیا ہے، پھر وہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اسی کو جائے گا. کیونکہ دیکھ کر بھی ارد گرد و پیش کو یا حالات سے گزر کر اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ پھر لکھنے والے کی اپنی کاوش ہے. اور کوئی آئیڈیا اگر اتنا جاندار ہے، اتنا اس میں دم ہو کہ رائٹر کو پھر کچھ زیادہ نہ کرنا پڑے، تو وہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہانی ایسی ہے جس نے اپنے آپ کو خود لکھوایا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دونوں مختلف چیزیں ہیں. بہت شکریہ ناصر مغل صاحب، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا اور آج کی طویل نشست میں یقینی طور پہ تمام شرکاء کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور ان کے لیے جو ہے نئی راہیں بھی جو ہے وہ ان کو دکھائی دی ہوں گی. ہم اس نشست کو آج یہاں پر ختم کرتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلے جو ہے پروگرام میں ہم نئے موضوعات پر گفتگو کریں گے، تمام شرکاء کے سوالات بھی لیں گے اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ ایک بار پھر سنیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے. اس وقت تک کے لیے میں تمام شرکاء کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آئے اور اس محفل کو رونق بخشی. اور جناب ناصر مغل صاحب، آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ کہ آپ نے کنٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے ایک سلسلے کے حوالے سے تعاون کیا، جس کے لیے ہم ہمیشہ جو ہے شکر گزار رہیں گے. کامیاب نشست کے انعقاد کے لیے منتظمین ہم تمام کے شکریہ کے مستحق ہیں. بہت شکریہ پروفیسر محمود صدیقی صاحب. میں تمام شرکاء کو خدا حافظ کہتا ہوں. یقینی طور پہ آپ سے دوبارہ جو ہے اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.